अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम मौजू जो है देखेंगे इंशाल्लाह हुकूकुल इबाद के हवाले से। जानते तो बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों में होने की वजह से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको बार बार दोहराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चीजें जहन से निकल जाती हैं और फिर हमारे अमल में बहुत कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो अपने अमल को अगर हमने मजबूत बनाना है तो इस तरह की महफिल और बार बार कुछ मौजूआत ऐसे होंगे जिन्हें बार बार पढ़ना है, जिन्हें बार बार सुनना है, जिन्हें बार रखना है, क्योंकि यहाँ आके हम बहुत कोताहियां करते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अमल को खूबसूरत बनाएं, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक बनाएं। और हमारा मौजू है हुकूकुल इबाद, अल्लाह की मोहब्बत पाने का सबसे यकीनी रास्ता। इस रास्ते पर चलने वाला है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अपने मौजू का आगाज करते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए आंखें बंद करके कि क़यामत का दिन है, अल्लाह का दरबार लगा हुआ है और अल्लाह के दरबार में बंदे हाजिर हैं। अब वो बंदे, कोई खड़ा है तिलावत कुरान के अंबार लिए हुए, कोई खड़ा हुआ है रोजों की दौलत के साथ, कोई खड़ा हुआ है हज और उम्रे के नूरों के साथ, कोई आया हुआ है वहां पर लंबी लंबी नमाजें तस्बीहात जगमग जगमग करती हुई आ रही हैं, उसकी इबादत उसके अमाल उसके साथ, और सब अपनी इबादत पे खुश हैं, बहुत खुश हैं। बड़े बड़े पहाड़ों जितने अमाल लेकर आए हैं भाई हम तो अल्लाह के हुजूर। और फिर एक आवाज आती है कि नहीं, इसने तो फलां का दिल दुखाया था, इसने तो उस पे जुल्म किया था, इसने तो फलां का हक मारा था। और फिर उन बंदों के वो जो नेक अमाल है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जरा जहन में रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है। ने कहा कि वही जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं। आपने फरमाया नहीं, ये सुनी होगी आपने, बारहा हदीस सुनी होगी कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जो क़यामत के दिन नमाजें, रोजा, ज़कात, हज, उम्रे लेकर आएगा और साथ ही उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तुहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी को मारा होगा, और फिर क्या होगा कि उन मजलूमीन की सारी नेकियां लेकर इस जालिम लेकर उन मुस्लिमीन के अंदर बांट दी जाए, और ये जो बड़े बड़े नेक अमाल थे पहाड़ों जितने, ये जीरो पे चले जाएंगे, उसका बैंक अकाउंट नेकियों का जीरो पे चला जाएगा। और फिर उन जो मजलूमीन हैं उनके अब गुनाह रह जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे होंगे तादाद में, तो फिर उनके गुनाह लेकर इस मुजरिम के गले डाल दिए और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो सोचें, क्या करना, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, ज़कातें देना आसानी के साथ होता है। कितना इंसान इसके पीछे जान मारता है, कितनी पी काटता है, कितनी कुर्बानियां देता है, तब जाकर ये नेकियां हासिल होती हैं। और फिर वो नेकियां ऐसे 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 मिनटों में उड़ जाएं, ऐसे अमाल हों हमारे, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तो अल्लाह हमें अपनी नेकियां संभालने वाला बनाए। याद रखिए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये दीन की बहुत ही अहम तरीन, अजीम तरीन नेकियां हैं, बहुत बड़े बड़े सुतून हैं ये। लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि इन सुतूनों के जरिए सिर्फ अल्लाह से ही अपने ताल्लुकात बेहतर ना बनाए जाएं, बल्कि इंसानों के साथ हम अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने वाले। क्यों? इसलिए कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अगर मेरी जुबान से कोई महफूज नहीं है
اور میرے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے تو پھر میں کس قسم کی مسلمان ہوں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور آپ اس سے ایگری کریں گے. جو جو میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گی آپ ایک ایک جگہ پہ رک کر میرے سے ایگری کریں گے کہ آج امت مسلمہ میں مسلمان سب کچھ وہی کر رہے ہیں جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کا مطلب ہم لوگ. تو آپ مجھے بتائیں آج کل ہم ارد گرد جو مسلمان دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے کس حصے عبادات پہ زور دے رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پہ زور دے رہے ہوتے ہیں. بتائیں لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ عبادات پہ زور. اب ذرا سوچیں کہ اللہ قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ جنت کا دروازہ تو ان کے لیے کھلے گا کہ جو لوگوں کے حق حقوق ادا کرتے تھے. تو پھر آپ بتائیں کون جنت میں جانے کے لیے اہل قرار پائے گا؟ یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ جنت کا دروازہ تو نہیں کھل سکتا ایسے. جنت کے دروازے کے لیے تو دونوں طرح کی نیکیاں لے کر آنا ضروری تھا. حقوق اللہ بھی لے کر جانا تھا اور حقوق العباد بھی لے کر جانا تھا. یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ ہم کہیں کہ حقوق اللہ چھوڑ دیں اور حقوق العباد کو اختیار کر لیں یا حقوق العباد لے لیں اور حقوق اللہ کو چھوڑ دیں. کسی چیز کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. لیکن یہاں پہ جو زیادہ سخت بات ہے وہ یہ کہ حقوق اللہ ادا کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق العباد کے گوشوں کو اگنور کریں اور پھر خدا نہ خواستہ وہ ایسی برائیاں گلے پڑے کہ ہم اللہ کے حضور بالکل خالی ہاتھ پہنچے. کیا جواب دیں گے اس دن؟ تو آپ سوچیں ہم میں سے کتنے ہی عبادت گزار اور آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے اتنی نمازیں پڑھتے ہیں تہجدیں پڑھتے ہیں لیکن زبانوں سے زہر ٹپک رہا ہوتا ہے. عورتیں تہجد گھروں میں خواتین تہجد پڑھ رہی ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنی بہو کے مگر پڑی ہوتی ہے, کوئی اپنی ساس کے پیچھے پڑی ہوتی ہے, کوئی کسی کے پیچھے پڑی ہوتی ہے. یعنی نمازوں کا ساتھ حالت گھروں میں اور ارد گرد رویوں میں یہ ہوتی ہے کہ آٹا گندیاں ہلدی کیوں, یعنی بات پکڑنی ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں بندوں کے. ایک ایک جملوں سے ہم ایسے ایسے لوگوں کے دلوں میں تیر اتارتے ہیں کہ لوگوں کو ہم رلا چھوڑتے ہیں. زبان ہماری رکتی ہی نہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں, ہم تو بہت اچھی بات کرتے ہیں, ہم تو بہت نیک ہے. بھائی ہم تو اتنی نمازیں پڑھنے والے دیکھیں, ادھر سجدے اتنے ہیں اور ادھر اپنے جملوں سے ہم لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے دلوں کو چیر رہے ہوتے ہیں, زخمی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی یہ سننے پہ سہاگا اور بھی مشکل بات کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ کیا کیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اب بات یہ ہے کہ کسی کی زندگی کو جہنم بنا کر کسی کو ہرٹ کر کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جنت میں چلا جائے صرف اپنی نماز روزوں اور زکوٰۃ اور حج کے بل بوتے ہی ہوتا. یہ موضوع ہے ہمارا آج. دنیا میں لوگوں کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرنے والا رویہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے اللہ کے بندوں کے آنسو جو ہماری وجہ سے آئے, ایک آنسو ہم نے دیا کسی کی آنکھ میں, ہم نے ذرا سا دل ہرٹ کیا کسی کا, یہ سارے نیک اعمال کو جلا کر راکھ کر دے. جبکہ اللہ کے بندوں کی دعائیں اگر ہم نے لی تو وہ ہماری قسمت بدل دیں. تو ہمیں پھر توجہ کس پہ دینی ہے؟ دعائیں لینے پر یا بد دعائیں لینے پر؟ دعائیں لینے پر. کچھ چیزیں حقوق العباد کے حوالے سے میں اس موضوع کو نہیں لے کر آؤں گی کہ والدین سے یہ حسن سلوک کرنا ہے, بیٹیوں سے یہ کرنا ہے, بیٹے سے یہ کرنا ہے, رشتہ داروں سے یہ کرنا ہے, پڑوسیوں سے یہ کرنا. آج ہمارا اس طرح کا موضوع نہیں ہے. ہم حقوق العباد کے معاملات کو جرنلی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رویہ تمام انسانوں کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ, اپنے رشتوں کے ساتھ ہونا کیا چاہیے. جیسے کہ ابھی میں نے تعارف میں آپ کو بتا دیا کہ اس کو بہتر بنائے بغیر ہماری نجات نہیں. نجات چاہیے تو کچھ چیزوں کو اپنے عمل کا لازمی حصہ بنانا ہوگا. مثلاً آپ دیکھیں گے, اب میں کچھ پوائنٹس کے اندر اہم باتوں کے ذریعے
آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو رکھوں گی کہ بچپن سے جو باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہے کہ میرا حق کہاں ہے، میری بہن نے میرا حق نہیں دیا، میرے فلاں رشتے نے میرا حق نہیں دیا، فلاں شخص میرا حق کھا گیا، اس نے مجھے محروم کر دیا. یعنی سارا رونا، شادی بیاہ، خوشی غمی، لین دین، ملنا جلنا، وہاں پر بات کیا چل رہی ہوتی ہے؟ حق، حق لینے کی. حق نہیں ملا، حق نہیں ملا، حق نہیں ملا، حق نہیں دیا، میں تو محروم ہو گئی، مجھے تو کسی نے فلاں کر دیا. سارا رونا دھونا اسی بات پہ چل رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں پہ سیکھنے کی ضرورت یہ ہے، مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو، کہ ہمیں حق لینے کے چکر میں پڑنے کی بجائے اس فکر کے اندر رونے دھونے گھلنے اور پریشان ہونے کی بجائے ہم صرف ایک بات پر اپنے آپ کو لے آئیں کہ ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنا. حق لینے کی بجائے کیا دینا ہے؟ حق دینا ہے. حق نہیں کسی نے دیا، معاف کرنا سیکھیں، دل کو بڑا کریں. اور اگر آپ معاف نہیں کر سکتے، اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ کے حوالے، بھائی اس بندے کا معاملہ میں نہیں معاف کر پاتی. لیکن اس چکر میں آ کر اپنی نیکیاں خراب کرنا، یہ بہت سخت گناہ کی بات. آج ہر جگہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی چکر چل رہا ہے، حق 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 کی جنگ چل رہی ہے. مرد کہتے ہیں ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، عورتیں کہتی ہیں ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، ہم اپنا حق. دیکھیں نعرے لگ رہے ہیں حقوق لینے کے حوالے سے. حق تو وہ کہتے ہیں نا، ساڈا حق ایتھے رکھ. کیا یہی کچھ سیکھ رہے ہیں نا ہم آج کل؟ دین کہتا ہے یہ کوئی ٹرم نہیں ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے. اصل چیز کسی نے بہت پیارا قول بتایا، بہت پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں ساروں کے حق ہیں، میرا کوئی حق نہیں. اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں. دستبردار کیسے ہو سکتے ہیں بتائیں آپ مجھے؟ اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو بس سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس لیے آئی ہوں دنیا میں، یہ کام کرنے کے لیے آئی ہوں. میرا کام کسی نے کرنا ہے، مجھے اس کی طرف اس کی سوچ میں نہیں پڑنا. وہی بات جو میں نے آپ کو کہا، ساروں کے حقوق ہیں، میرا کوئی حق نہیں ہے. اس میں اپنا حق کیوں چھوڑوں؟ اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی اپنا حق چھوڑنے کے لیے باتیں کر رہی ہیں، یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا. دیکھیں بعض جگہ بعض رشتے ہوتے ہیں آپ کے بغیر کہے ہی آپ کے سارے حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض رشتے حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. اب وہاں پہ انسان لڑنا شروع کر دے، مرنا مارنا شروع کر دے، رونا دھونا شروع کر دے، اور پھر وہ نہیں پہ ہوگا تو اس سے زیادہ آگے چل کے ہم ویٹیں کریں گے، ہم جھوٹ بولیں گے، ہم بہتان لگائیں گے، ہم غلط قسم کی باتوں میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے. نیکیاں ہماری کٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی اس حقوق لینے کے چکر کے اندر آ کے. تو میں آپ سے ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ میں اپنا حق کیوں چھوڑوں گئی. اس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی ہی پیاری سجیشن دے دی، بات بتا دی. آپ نے فرمایا کہ میں جنت کی ایک جانب ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہو. حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے، وہ کہ ٹھیک ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں، تم نہیں لے رہو. ہمیں تو ہمارا دین یہ انداز سکھاتا ہے زندگی گزارنے کے. اگر ہمیں جنت چاہیے، جنت کے اعلیٰ درجے چاہیے، میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا تھا ہمارا موضوع ہے اللہ کی محبت پانے کا سب سے یقینی راستہ حقوق العباد ہے. ایک ایک رشتے کو جو مجھ سے جڑے ہوئے ایک ایک رشتہ ہے، میرے بچے ہیں، میرا شوہر ہے، میرے والدین ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے ساس سسر ہیں، میری نندے ہیں، میرے دیور جیٹھ ہیں، میری جٹھانیاں ہیں، میری دیورانیاں ہیں، آگے ان کے بچے ہیں، پھر میرے نیکا ہے، میرا ننیال ہے، پھر میرا پڑوسیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، پھر اس سے اگلا سلسلہ ہے. بہت سے سلسلے میرے ساتھ جڑے ہوئے. ایک ایک سلسلے میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے جھگڑوں میں پڑنا ہے، مجھے اپنے آپ کو الجھانا ہے ان غلط کاموں کے اندر، غلط باتوں میں، یا جسے آپ کہیں گے پالیٹکس، سیاستیں، خاندانی سیاستیں. کس قدر سیاستیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر. اپنا پیچھا چھڑانا ہے ان سے
کیوں چھڑانا ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا میں ذمہ دار ہوں جنت میں گھر کا تمہارے لیے، ایک جانب کے گھر تمہیں دوں، تمہیں دلواؤں گا میں، ضمانت ہے میری، کیا کرو؟ حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دو۔ اللہ ہمیں اس سنت کو فالو کرنے والا بنائے۔ پھر دوسری اہم بات، ون سائیڈڈ اچھا ہونا سیکھیں۔ ایک تو میں نے کہا نا حق چھوڑنا ہے، ون سائیڈڈ اچھے ہونا سیکھیں، یعنی اچھے ہونے سے مراد کیا؟ آپ دیکھیں کہ ہماری نند اچھی ہے، ہماری دیورانی اچھی ہے، ہماری پڑوسن اچھی ہے، ہمارے ملنے جلنے والے اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں، بھی وہ اچھے ہیں تو میں کیوں نہ اچھی کروں؟ لیکن ہمیں یہاں پہ ایک بات سوچنی ہے، جو اچھے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ پھر برے بن جاتے ہیں۔ تو جن کے ساتھ ہم برے بنتے ہیں، وہاں جو ہم برے بننے والی جو وہ لائن آ رہی ہے ہماری زندگی کے اندر، اس میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد، سارے رشتے، یہ بات جان لیجئے، یعنی سوچیں کہ ممکن ہے میرے ارد گرد میرے ممکن ہے 300 رشتے ہوں، 400 رشتے ہوں، میرے سارے رشتے پرفیکٹ نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ایکسیلنٹ کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، دوسرا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر سارے رشتے کوئی فلمی کردار نہیں ہوتے، یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں رشتوں کو کس طرح بانٹتے ہیں؟ کسی کو ہم ہیرو کی صف میں رکھتے ہیں، کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اور کسی کو ہم ولن کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، یعنی جو میرے ارد گرد رشتے ہیں میں نے ان کو بانٹا ہوا ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ولن، یہ ولن، یہ ولن۔ ایسے تو نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے دین نے ایسا نہیں سمجھایا۔ ہمیں یہ جو بتایا گیا، ہم یہ جو سنتے آتے ہیں بچپن سے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ساس تو ہمیشہ بری ہوتی ہے، بہو تو ہمیشہ ہی مظلوم ہوتی ہے، شوہر ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، بیوی بیچاری مظلوم ہوتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں ایک ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ فیڈ کر دی گئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ہم خود ایسے ہی ہیں، صرف پرفیکٹ تو اللہ کے رسول ہو، بس۔ دنیا میں کوئی اور ہستی ایسی ہو نہیں سکتی جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں دنیا کی بہترین پرفیکٹ ترین خاتون، کوئی نہیں سکتا، میں نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رشتوں کے اندر ان کی جو خوبیاں ہیں نا، ان کی طرف میں نظر کرنے کی کوشش کروں۔ اگر میری زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو کانٹے کی طرح مجھے چبھ رہے ہیں، ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، امتحان ہوتا ہے ہمارا، وہ رشتے بری طرح چبھتے ہیں ہمیں، یا یوں آپ سمجھ لیں کہ پاؤں کی جوتی میں کوئی کانٹا ایسا چبھ گیا، نہ آپ اس کو اتار سکتے ہیں، نہ آپ اسے پہن سکتے ہیں، اب آپ کدھر جائیں گے؟ کوشش کریں، جو ہمیں ہمارے دین نے لیسن دیا وہ یہ کہ ان کی برائیاں دیکھنے کی بجائے نا ان کی دیکھیں کچھ نہ کچھ اچھائیاں تو ہوں گی نا بھائی، مکمل برا تو شیطان ہی ہے، انسان میں اللہ نے کچھ نہ کچھ بھلائیاں، کچھ نہ کچھ اچھائیاں رکھی ہوئی ہیں، تو میرا دھیان، میرا فوکس کس کے اوپر ہو؟ اچھائیوں کی۔ جب میں اس کی اچھائیاں ڈھونڈنا شروع کروں گی نا، اور میں اللہ سے بھی دعا کروں گی اللہ اس رشتے سے جان تو میں چھڑا نہیں سکتی، میرے دل کو پھیر دے، میرے دل کو بدل دے، میں اس کی اچھی اچھی باتیں لینا شروع کروں، میرے دل کو اتنا بڑا کر دے اللہ، مجھے شہد کی مکھی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا شہد کی مکھی دور تک جاتی ہے اپنا سفر کر کے، اور وہ صرف پھولوں والے، اس رس والے پھولوں پہ ہی بیٹھتی ہے جہاں سے اس نے رس لے کر آنا ہوتا ہے، اور گندی مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ ہر غلاظت، ہر گندی جگہ پہ جا کے اسے چپک ہی جاتی ہے، آپ جتنا مرضی اس کو ہٹائیں، ماریں، پیچھے کریں، وہ پھر وہیں پہ آ کر بیٹھ رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اچھائیاں ڈھونڈیں گے تو اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر ہم برائیوں کو ہی دوربین لے کر ڈھونڈنے لگے رہے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہی پکڑتے رہے، رائی کا پہاڑ بناتے رہے، پھر ہماری زندگی بھی عذاب بنے گی، ہماری وجہ سے ہمارا پورا ماحول عذاب بنے گا، اور پھر ہم اللہ کی رضا بھی پانے والے نہیں بن سکتے، کیونکہ رشتوں میں خیر آ ہی نہیں سکتی۔
رشتوں میں محبت آ ہی نہیں سکتی، رشتوں میں اطمینان اور سکون آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم یہ رویہ لے کر آئیں۔ تو میں نے آپ کو یہ جو پوائنٹ شروع کیا، اس پوائنٹ کو میں نے نام دیا ہم ون سائیڈڈ اچھا رہنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو پٹی پڑھا رہی ہوں کہ جو ظلم کرے اس کا ظلم سہتے جائیں، ظلم کے نیچے دب جائیں، نہیں، یہ بڑا مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو نیچے نہیں گرانا، دوسرے کی سطح پہ نہیں لے کر جانا۔ مثلاً وہ دوسرا جو ہے یا دوسری چیخ چیخ کے آپ سے بات کر رہی ہے، چلا رہی ہے، تو آپ اپنا اخلاق شو کریں وہاں پر۔ وہ کیا ہے؟ آپ سکون سے بات کریں۔ وہ بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، آپ بدتمیزی کے لیول پر نہیں اترے، آپ اس کو اچھے طریقے سے بتائیں، اس کو بتائیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ظلم کو ہی آپ اپنے اس ظالم کو سر پہ چڑھا لیں، نہیں، یہ کوئی نہیں ہمیں دین کہتا۔ آپ اپنا دفاع کریں لیکن حسن اخلاق کے ساتھ کریں۔ دوسرا، تعلق توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور رشتے ہوتے ہیں نا، تعلق توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن رشتوں میں تعلق ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ تعلق نہیں توڑے جاتے، دین نے منع کیا ہے تعلق توڑنے سے۔ ہاں، کچھ آپ کے دور دراز لوگوں سے ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داری نہیں ہوتی، ان کے بارے میں آپ آزاد ہیں، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہتے نہیں بن گئی تو آپ ذرا دور دور ہو جائیں، السلام علیکم تک رکھ لیں۔ لیکن جو رشتے ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ سسرال بھی ہے، وہ ننیہال بھی ہے، وہ ددیال بھی ہے، وہ میکا بھی ہے، وہ اڑوس پڑوس بھی ہے، ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں، ہم پابند ہیں کہ ہم رشتوں کو نبھائیں گے، اور یہ رشتے تبھی نبھیں گے جب ہم اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کریں گے، بار بار کھینچ کر لائیں گے کہ بھئی دوسرا تو اچھا نہیں کر رہا، مجھے ون سائیڈڈ اچھا، مجھے بدتمیزی نہیں کرنی، مجھے بد اخلاقی نہیں کرنی، مجھے اپنا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اخلاق اختیار کرنا ہے۔ دوسروں کے اخلاق کے غلام بننے کی بجائے، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، اپنے اخلاق کے بادشاہ بنے، تبھی جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا۔ یہ بیٹھے بٹھائے نہیں مل سکتا، یہ صرف لپ سروس سے نہیں مل سکتا۔ اور جیسے میں نے شروع میں ہی آپ کو توجہ دلائی کہ یہ صرف ہم کہیں کہ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ کر لیں، یہ صرف اس سے بھی نہیں ملنا، یہ پورا پیکج ہے جنت میں جانے کے لیے جو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ یہ دو ضروری باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ تیسری ضروری بات جو مجھے اور آپ کو اپنے عمل کے لیے سیکھنی اور جاننی ہے، وہ کیا کہ عموماً حق کہاں پر مارا جاتا ہے کسی کا؟ حق کون دباتا ہے؟ جب ایک طاقتور ہوتا ہے اور دوسرا کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جو طاقتور ہوگا، ساس طاقتور ہے، بہو کا حق کھا جائے گی، بہو طاقتور ہے، ساس کا حق کھا لے گی، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ ایسے ہر موقع پہ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، طاقت مین اتھارٹی ہے نا اس کے پاس وہ سے ہے، وہ گھر میں قوت ہے، گھر میں لوگوں نے اپنے گھر والوں نے اس کو ملکہ کی سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے، کوئی ہو سکتی ہے ہستی۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی طاقت ملی ہوئی ہے ہمیں دنیا میں رشتوں کے معاملے کے اندر، وہ اللہ نے بطور امتحان مجھے دی ہوئی ہے۔ کیا امتحان ہے؟ کہ میں ظلم کرنے والی بنتی ہوں یا میں نرمی کرنے والی بنتی ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کمزور پر ظلم کرنے والا جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ پڑھتا رہے نمازیں، رکھتے رہے روزے، کرتا رہے نیک عمل، اگر یہ چیز اپنی زندگی سے نہ نکال سکے تو پھر اب میں اس کی دلیل کیسے دوں گی آپ کو؟ دلیل بھی تو چاہیے نا ہر بات کے پیچھے، میں ہر بات کے لیے دلیل آپ کو دوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے اسوے سے، آپ کے اخلاق سے، اور بالکل مسند حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، آپ کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت ابو مسعود کا بیان ہے کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ صحابی کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی کہ آپ نے کہا کہ اے ابو مسعود جان لے،
کہ جتنی قدرت تجھے اس غلام پر حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کی بات میں اتنا اثر تھا کہ میں نے آپ کو دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ غلام اللہ کے لیے آزاد، یعنی میں نے آزاد کر دیا اس کو۔ مارتے مارتے کس بات پہ آگے؟ آزاد۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیں۔ یہ میں نے آپ کو کس بارے میں بتایا کہ جو طاقتور ہے نا اس کا بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنی طاقت کو اچھے طریقے کے لیے یوز کرتا ہے یا اس کو مس یوز کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو مسعود، اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی۔ مار رہے تھے غلام کو نا۔ تو آج کل آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اگر ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو ہم کیسے دوسرے کو، شوہر بیویوں کو مار رہے ہوتے ہیں، اکثر گھروں کے اندر ساسیں بھی بہووں کو مار رہی ہوتی ہیں، لوگ بلکہ پوری فیملی مل کے بہووں کو مار رہی ہوتی ہے، لوگ تو جلا بھی دیتے ہیں بچوں کو، لڑکیوں کو، کتنے کتنے مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، ہاتھ سے ہو رہا ہے، منہ سے ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، جہنم کی آگ کو لینے والا، واجب کرنے والا عمل۔ لہذا یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو اللہ نے مجھے طاقت دی، جس جس کو بھی ملی ہے، جہاں جہاں طاقت ملی ہے، میں نے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ میں نے کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے لے کر آنا ہے، آگے چلتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی، ابھی ہم چونکہ پوائنٹس چل رہے ہیں ہمارے، تو ہم مختلف پوائنٹس کو لے کر آ رہے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی میں اللہ نے ہمیں ایک ترتیب بتائی، وہ ترتیب کو لے کر چلنا حقوق کے لیے یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثلا اگر ہم اپنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اپنے کون ہیں؟ جو میرے قریبی سرکل ہے، میرے گھر والے، پھر اس کے بعد اس کے جو میرے قریب اور سرکل بنے گا، پھر اور بنے گا، پھر دور دور دور۔ تو جو میرا قریبی لوگوں کا سرکل ہے، میرا اپنا سرکل ہے، اگر میں ان کے حقوق ادا نہیں کر رہی تو میں جا کے چوتھے محلے میں لوگوں کے حقوق ادا کروں تو اللہ کو تو یہ منظور نہیں۔ اللہ تو پہلے کہتے ہیں اپنوں کے حقوق تو ادا کرو، پھر باہر جا کے خدمت خلق کرتے رہنا۔ اپنے گھر کے تمہیں معاملات، رشتے ناتے، محتاج، کمزور، ضعیف، بوڑھے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، باہر تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ترتیب جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم باہر والوں کے لیے دریا بھی بہا دیں نا، اپنی خدمتوں کے، اپنے فیض کے، اپنے فائدے کے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر ہم اپنوں کو چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا فیملیز ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچارے بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ بالکل سفید پوش قسم کے لوگ، بڑی محنت سے گزارا کرنے والے لوگ، محنت کرنے والے ہیں لیکن بہت مشکل ہوئی بھی ہے۔ اب ایک خاندان میں ایسا شخص ہے کہ جسے اللہ نے بہت نوازا ہے، مال و دولت عطا کیا، اب وہ اس فیملی کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہا کہ آپس میں کچھ چپکلش ہے، کوئی شکوے شکایتیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس فیملی کو نہیں دینا، ان کو نہیں دینا، یہ بہت تھینک لیس قسم کے لوگ ہیں، یہ بڑے ناقدرے سے ہیں، یہ بڑے سر پہ چڑھنے والے ہیں، میں ان کو نہیں دیتا۔ میں کہاں دوں گا؟ میں وہ باہر جا کے وہ یتیم خانوں کو دوں گا، میں وہ ویلفیئر ٹرسٹ میں دوں گا، وہ میں فلاں گاؤں دیہات میں دوں گا، میں اپنوں کو نہیں دوں گا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ترتیب توڑ کر ہم ادھر سے نکل کر چھلانگ مار کر ادھر گئے ہیں نا، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اپنوں کو چھوڑ کر، چاہے مجھے کتنے ہی گلے شکوے کیوں نہ ہوں اپنوں سے، مجھے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ اپنوں کو دیکھنا ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، اور انہی چیزوں کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت۔ اپنوں سے شروع کریں، پھر باہر بھی دیکھیں، آپ اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت توفیق دیا، آپ ضرور دیکھیے۔ تو یہ چیز ہمیں حقوق کے معاملے میں جاننی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اگلی پانچویں اہم بات جو مجھے اور آپ کو عمل کے اعتبار سے سیکھنی ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم حقوق ادا کریں، ہم حقوق کے اندر بیلنس رہیں، توازن پیدا کریں، انصاف کے ساتھ ہم حقوق پورے کریں۔ مثلا اب بیوی بچوں سے محبت اپنی جگہ پر،
والدین کا ادب و احترام اپنی جگہ پہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں بیوی کے پیچھے والدین کو اگنور کر دیں یا والدین کے پیچھے میاں بیوی کو اگنور کر دیں۔ آپ اکثر گھرانوں، اکثر فیملیز میں یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ دیکھیں گے کہ ایک کو حقوق کو ادا کرتے کرتے انسان اتنا جھکتا ہے کہ دوسرے کو بالکل ہی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں کیسے کرنا ہے؟ انصاف، عدل۔ ہمارے بچے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بچے کو اتنا سر چڑھا دیا لاڑ دے دے کے، اس کی خدمتیں کر کر کے، اس کی کیئر کر کر کے، باقی دوسروں کو ہم نے اگنور کر دیا۔ یہ بڑی سخت پکڑ کی بات ہے۔ بیٹوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، بیٹیوں کو اگنور کیا ہوا ہے۔ بعض گھرانوں میں بیٹیوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے، بیٹوں کو اگنور کیا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں ایسی زیادتی ہوگی، یہ بے اعتدالی نا انصافی کے زمرے میں آتی ہے، اور نا انصاف کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانا نہیں ہے، اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے اس کے۔ اپنے بچوں سے لے کر اپنے ہر رشتے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ انصاف، برابری، ایکوالٹی۔ غلط راستوں پہ جانا، غلط چیزیں سوچنا اپنے رشتوں کے بارے میں، یہ پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک چھٹی اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں۔ اطاعت تو بھلائی کے کاموں میں ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اگر ہم کسی کو راضی کرتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں گے ہم بیوی بچوں کو راضی کرنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے والدین کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے دوستوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اللہ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں۔ ہم اپنے فرائض چھوڑ دیتے ہیں اپنے ان رشتوں کو راضی کرنے کے لیے۔ تو رشتے داروں کا حق ادا کرنا ہے، کیوں؟ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو راضی کرتے کرتے ہم ایسی طرف نکل پڑے، ایسے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم رشتوں کی محبت میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے اس باؤنڈری وال کو کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ جتنی محبت، جتنی اطاعت، جتنی وفاداری، جتنی عقیدت اللہ نے کہی وہ تو کرنی ہی ہے، تو سیکھنی ہے ہمیں، لیکن اگر ہم اس سے کراس کریں گے نا تو پھر ہم اللہ کے حکموں کو پامال کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ بات بھی جان لیجئے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، ماں ہی کہتی ہے کہ شرک کر لو، اور یہ فلاں غلط کام کر لو جو شرک سے ملتا جلتا شرک والا کام ہے، تو ہم وہاں پر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے کہ ماں کا حق سب سے زیادہ، لیکن اللہ کا حق ماں سے بھی زیادہ۔ تو آپ سوچیں جب اللہ کے حق کی بات آتی ہے، اللہ کا حق دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ ہے۔ شوہر سے زیادہ ہے اللہ کا حق، ماں سے زیادہ ہے، باپ سے زیادہ، باقی تو پھر رشتے آتے ہی بہت نیچے ہیں۔ تو سب سے ٹاپ کے رشتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ ان رشتوں کی طرف جاتے ہوئے، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں اس طرح سے رہنا ہے کہ ہم نافرمانی، فسق کی حدود کے اندر نہ نکلیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعتدال کے ساتھ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں انہی رشتوں کے ہاتھوں جوتی پڑواتے ہیں، پٹائی کرواتے ہیں، ہماری ذلیل کرواتے ہیں ہم رشتوں کے ہاتھوں کہ جاؤ محبتیں لو ان کی، ان کے پیچھے پڑو۔ پھر وہی لوگ، وہی بچے، وہی لوگ بعد میں انسان کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو چھوڑ کر ہم اپنے ساتھ پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے ہم اس معاملے کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حقوق تو ہیں، ادا بھی کرنے ہیں، لیکن کس انداز میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد اور ساتویں اہم بات، مومن ہونے کی شرط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی۔ آپ نے کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی بھی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک دو جملوں کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتائیے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے محبت پسند کرتے ہیں؟ عزت پسند کرتے ہیں؟
ہم پسند ہے کہ ہمارا کوئی خیال رکھے، کرتے ہیں نا؟ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری لوگ خیر خواہی کریں، چاہتے ہیں نا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانیاں ملیں، چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ساری خیر ہمیں مل جائے، یہ بھی ہم چاہتے ہیں، تو کیا دوسرے نہیں چاہتے؟ نبی نے کہا جو اپنے لیے پسند کرو وہی رویہ، وہی چیز، وہی بات دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تم اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ اب آپ آ جائیں اپنے رشتوں کی طرف جن سے تو ہم بہت محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہم جان نچھاور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ساری دنیا ہم ان کے اندر نچھاور کر، اور جو ہمارے پسندیدہ نہیں ہوتے، جن کے ساتھ ہماری ٹسل چل رہی ہوتی ہے، پھر آپ دیکھیں ہم ان کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو پھر بتائیں کہ نبی کے اس فرمان کے مطابق مومن کدھر گئے؟ قانونی مسلمان تو ہیں، مومن تو نہ ہوئے نا۔ ہم نے تو وہ چیز پسند ہی نہ کی دوسرے کے لیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جائیں سسرالوں میں راج کریں، شوہر ان کے آگے پیچھے پھریں، اور ہماری بہویں جب ہمارے گھر آئیں تو ہمارا بیٹا کیوں زر مریض بنے بھائی، اس کا جورو کا غلام کیوں بنے؟ ایسے دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم بالکل لحاظ نہیں کر رہے ہوتے۔ بھئی آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولیں، مومن بننا ہے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو میں اپنی بیٹی کے لیے پسند کر رہی ہوں، جو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر رہی ہوں، جو میں اپنے لوگوں کے لیے پسند کر رہی ہوں، وہ میں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں، وہی رویہ۔ اور پھر اسی میں ایک اور اہم بات وہ یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کریں، بڑے سے بڑا کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہو۔ بس بچے کو کھانا دے رہے ہیں، کیوں؟ یہ نہیں کہ یہ بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ میرا ہاتھ تھامے گا، یہ میرا خیال رکھے گا۔ میں نے اگر اس نیت سے خدمتیں کی تو میں نے کچھ نہیں کمایا، یاد رکھیے۔ میں کیوں کر رہی ہوں؟ میرے اللہ مجھ سے راضی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ توقعات کو نکال کر کوئی کام کرتے ہیں نا، کوئی توقع نہیں رکھنی، وہ کام، اور جب اللہ کے لیے کرتے ہیں کام پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی رشتہ، کوئی قربانی نہ ہمیں مصیبت لگتی ہے نہ ہمیں بوجھ لگتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ ہرٹ وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں ہمیں رشتوں سے توقع ہوتی ہے۔ جس رشتے سے آپ توقع رکھ کے کام کریں گے نا، آپ لازمی ہرٹ ہوں، کیونکہ نہ وہ رشتہ ہے، نہ کوئی پرفیکٹ ہے، نہ کوئی ہمیں کوئی دنیا میں کچھ دے سکتا ہے۔ ہمیں جو لینا ہے اپنے رب سے لینا، اجر دے گا تو وہ دے گا۔ ساس کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ صبح اس نے مجھے 10 باتیں سنائی میری ساس نے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ بندہ اس کی شکل بھی دیکھے جا، لیکن بندہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے تھوڑی کرنا ہے، میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ روٹی بھی بنائیں، جو اس کی خدمت ہو سکتی ہے وہ اچھے طریقے سے کریں، خاموشی سے کریں، خاموشی سے آ جائیں۔ سسر کی خدمت کرنی ہے، کسی دیورانی جٹھانی کو دیکھنا ہے، اس سے ذرا زیادہ، میں نے آپ کو شروع میں کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں کچھ لوگ، خاندانوں میں ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ بھی صرف اور صرف صحیح قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ قرآن زندگیوں میں آئے گا، عملوں میں آئے گا، رشتے جنت بن جائیں گے، دنیا جنتیں بنے گی، گھر جنت بنے گا۔ لیکن چونکہ ابھی محنتیں نہیں ہوئی نا، محنتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ پھر چیزیں بنتی ہیں، یہ معاشرے کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ تو توقعات جو ہے نا وہ کس سے رکھنا ہے؟ اللہ سے، کہ اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور پھر اس میں ایک اور اہم بات کہ انسان کو شیطان جو ہے نا وہ ورگلاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیوں دبوں، میں کیوں جھکوں، میری ذمہ داری رہ گئی ہے، ہر وقت میں ہی مار کھاتی رہوں۔ دوسرا جو ہے وہ مجھے بعض دفعہ بعض موقعوں پہ فلاں نے سنایا، میری دیورانی نے مجھے اتنا سنایا، میرے دیور نے اتنا مجھے سنا دیا، میری ساس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، 10 لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا، میں کیوں کروں آگے سے اس طرح کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے کہ مجھ سے میرے اخلاق کا سوال ہوگا، اس سے اس کے اخلاق کا سوال ہوگا۔ مجھے اپنا اخلاق اس کی وجہ سے خراب نہیں کرنا، کہ میں نے تو جھکنا بھی ہے،
میں نے تو اپنے رب کی خاطر اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھنا ہے، میں نے تو نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے اپنے اس اخلاق کے معاملے میں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے پیچھے کہ جو شیطان آپ سے کہتا ہے نا کیوں جھکوں کیوں دبوں، اس کے پیچھے ہوتا ہے تکبر، وہ تکبر کے انجیکشن ہمیں لگا رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے کہ جب انسان اکڑ جائے نا کہ میں کیوں نیچے کروں، میں کیوں اپنی آواز نیچے کروں، میں کیوں اپنا آپ نیچے کروں، میں کیوں خود کو جھکاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ متکبرین کا معاملہ ہوگا۔ تو ہم کیوں متکبر کہلائیں بھائی، ہم عاجزی اختیار کرنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں اپنے ان رشتوں کے سامنے، یہی رشتے ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد کے رشتے کہ جہاں پہ ہمیں تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، تو جو اللہ کی خاطر جھک گیا اللہ اسے کہاں سے کہاں لے کے جائے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ، اور اگر دنیا میں بطور امتحان نہ ہوا آخرت میں بلندیاں ہی بلندیاں اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد بہت اہم چیز کہ وراثتیں جو ہمارے ہاں صحیح تقسیم نہیں ہوتی، باپ اپنی بیٹیوں کو، بھائی اپنی بہنوں کو محروم کرتے ہیں، یہ بڑی ہی سخت زیادتی ہے، رشتوں کے اندر ایک طرح سے نا ان کے دراڑیں ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے۔ بھلے وہ معاف کر دیں، بچیاں بہنیں معاف کر دیں، لیکن رشتے اکثر گھروں میں جہاں پہ لڑائیاں کورٹ کچہریاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہوتا ہے۔ تو رشتوں کے اندر دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم تو نہیں توڑا جا رہا۔ نبی کریم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو اپنے وارث کو وراثت سے محروم کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم کرے گا، وہ سخت بات ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح برائیاں آپ کو پتہ ہے نا انڈے دیتی ہیں، بانج نہیں ہوتی برائیاں، ایسے ہی نیکیاں بھی انڈے دیتی ہیں۔ آج ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، آج ہم اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا کریں گے، آپ یقین کیجئے کہ آٹومیٹکلی ہمارے جو بچے ہیں نا وہ ہم سے یہ چیزیں لیں، ابھی نا ہمیں نظر آئے آنے والے دنوں میں اللہ کیا کرے گا کہ ان کو ہمارے حق میں اچھا بنائے، کانٹے بوئیں گے کانٹے کاٹیں، پھول بوئیں گے پھول کاٹیں گے، آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں، اور ہم مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں، ہماری آنے والی نسلیں وہ پھل کھائیں گی جو ہم فرما برداری کی کہ بیج عاجزی کے بیج اپنے بچوں کے اندر بو کر جائیں۔ ہمارے بچے دیکھتے ہیں ہمیں کہ ہماری ماں نے کیا کیا فلاں ٹائم پہ، ہماری فلاں رشتہ اتنا برا تھا لیکن ہماری ماں کیسے صبر کے ساتھ چلتی رہی اس رشتے کے ساتھ، یہ لازمی ہمارے لیے آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہم اپنے بچوں کی اپنی نسلوں کی ٹریننگ کر کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے والے کام کریں گے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ بڑے ہمارے مشہور ویلفیئر کا کام کرنے والے عیدی صاحب تھے، وہ لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں عیدی بنے کیسے عیدی، اپنی ماں کی دعاؤں اور محنت کی وجہ سے۔ ماں ہر روز اسکول جاتے ہوئے انہیں 2 روپے دیتی تھی، کہتی تھی 1 روپیہ خود کھانا 1 روپیہ کسی اور کو دینا، کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پہنچایا۔ ہاں کتنے ادب اور احترام کے ساتھ ہم ان کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت کرتا ہے۔ اور پھر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اپنی ذات کو، جو اگلا پوائنٹ ہے، ہم اپنے لیے ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیں اپنی ذات کو، میری ذات سے خیر ہی خیر، لوگ فائدہ اٹھائیں مجھ سے زیادہ، میں نے نہیں کسی سے فائدہ اٹھانا، میں لوگوں کو فائدہ دینے والی بنوں، میں لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والی بنوں۔ اس میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ بلی کو پیاسا رکھنے پر ایک نیک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈالا، اور پھر وہ والی حدیث یاد رکھیں کہ راستے میں ایک درخت تھا جو لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، کسی نے وہ کاٹ دیا، وہ جنت کے مزے لوٹنے لگا، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ اتنی آسانیاں اگر ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ کیا کہ کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے، کوئی بہت ہی مایوس پریشان حال انسان ہے، آپ حوصلے سے اس کی بات سنیں، اس کو تسلی دیں، اس کو اچھا مشورہ دیں، یقین کریں یہ بھی ہماری طرف سے ایک نیکی ہے،
ہم اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس کو اچھا مشورہ دے کر اس کی وہ تھوڑا سا وہ جو ٹائم ہم نے گزروایا، اس کا جو کتھارسس کروا دیا، اس کی پریشانی کے اوپر ہم نے زخم کے اوپر مرہم رکھنے کی کوشش کی، اس کا بھی اتنا زیادہ اجر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ محلے میں کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی مسکین ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ان بچوں کے ساتھ بھی شیئرنگ کروا لیں، کوئی بھی ذمہ داری لے لیں ان بچوں کی، میں اپنے بچوں کا بھی تو کر رہی ہوں نا، تو میں تھوڑا سا ان بچوں کے لیے بھی کر لوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو کہنا کہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسا کریں کہ وہ اپنے سسرالوں میں اسپیشل پروٹوکول نہ ڈیمانڈ کریں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو پرونا آیا ہے اور پھر پرونے کو سر پہ بٹھا لیا جاتا ہے، کیا پتہ نہیں کیا کھلائیں کیا پلائیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، سسرال والوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن ڈیمانڈ نہیں کرنی دامادوں نے۔ جیسے ہم گھر کے بیٹے ہیں، جیسے جو دال روٹی پکی ہے، دو دال ساگ بنا ہے وہ کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا لیں، عزت کرنا، احترام کرنا، جو سسرال والے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن بات یہ ہے جو ڈیمانڈز ہوتی ہے، یہ ڈیمانڈز متکبر ہونے کی علامت، اس میں کوئی عاجزی کی بات نہیں، یہ کسی کے لیے اپنی یعنی کہ ساس سسر یا بیوی کے گھر والوں کے لیے یہ جو مشکلیں پیدا کرنے والا رویہ ہے نا، یہ بہت درجے کا ظلم والا رویہ ہے، اس کے اندر تو پھر جائیں تو کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کوئی، آپ دیکھیں گے کام والی ہے، کام والا ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی ریڑی والا ہے، بیٹا بیٹی کے نام سے گرم جوشی سے ملنا، سلام کرنا، عورتوں کے اچھے طریقے سے حال احوال پوچھیں، بچے کیسے ہیں، ہم بعض مردوں کے بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے محلے کا چوکیدار ہے بیٹا، بچے کیسے ہیں، اچھے طریقے سے اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک اچھا ریلیشن شپ ہمیں قائم کرنا، یہ بھی حقوق کی بہت اہم قسم آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اپنے والدین کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پہ لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں، ماں نے بلایا تو فوراً اٹھ کے اپنے سارے کام چھوڑ کے ماں کی بات پہ چلے جانا، یہ بھی ہمیں ایک آسانی پیدا کرنے والی بات ہے۔ پھر شوہر جو ہے وہ بیوی کی غلطیوں کو ساروں کے سامنے اسے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، سالن اچھا نہیں لگتا سو کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض مردوں کی تو ویسی ہی عادت ہوتی ہے کیڑے نکالنے والی، تو یہ جو کیڑے نکالنا، دوسرے کو تنگ کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت بڑی بڑی نہیں ہیں، لیکن یہ اجر سمیٹنے والی باتیں ہیں۔ اب ہماری اگر بہنیں ہیں یعنی کہ بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، شادی شدہ ہیں، بغیر شادی شدہ ہیں، ان کی ضروریات ہیں، وہ تقاضا کرنے سے پہلے بھائیوں کا کام ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے معاملات کو بہتر بنائیں۔ تو بہرحال دوسروں کا جو مذاق اڑانا، خاص طور پہ جو دینی طبقہ ہے نا، یہ بہت زیادہ طنز کرتا ہے، دینی طبقہ اچھے بھلے لوگوں کا مذاق اڑانا، تانے دینا، یہ اصلاح کے نام کے اوپر یہ چیز سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایک طرز میں آپ کو سناؤں گی، ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، مارتا ہوں، تو میرا کیا حال ہوگا، یعنی میرا کیا انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا، اور جو تم ان کو سزا دیتے ہو، مارتے ہو، تمہارا بھی حساب ہوگا، اور اگر وہ سزا جو تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں کے برابر ہوگی تو حساب بے باک، اور اگر وہ سزا جو تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں سے کم ہوگی تو پھر تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں آ جائیں گی، لیکن اگر وہ سزا جو تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں سے زیادہ ہوگی، سوچیں آپ اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جتنی سزا زیادہ ہوگی اتنا ہی تم سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور بدلہ پیسے کی شکل میں نہیں ہوگا، بدلہ دوبارہ سے مار پیٹ کی شکل میں نہیں ہوگا، بدلہ کہاں سے ہوگا؟ نیکیوں کرنے سے ہوگا، وہی جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں حدیث سنائی، مفلس والی حدیث، تو وہ شخص سن کر ایک کونے میں چلا گیا، چلانا شروع ہو گیا، وہ شخص رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں پاتا کہ ان سے جدائی اختیار کر لوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب آزاد لوگ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتوں، اپنے حقوق کے معاملے میں محتاط رویہ اختیار کرنے والے بن جائیں، یہ رشتے کہیں ہمارے گلے کا پھندا نہ بن جائیں، یہ رشتے ہی ہیں جو ہمیں نجات دلوائیں گے، میں آپ کو بتاؤں،
کیسے؟ جب ہم ان رشتوں کو اللہ کی خاطر نبھانا سیکھ جائیں گے، اور یہ رشتے ہی ہیں جو ہماری پکڑ کا ذریعہ بنیں گے اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے۔ تو اب میں آپ اپنی بات کا خلاصہ کروں گی یہاں پر۔ آپ دیکھیں کہ یہ اربوں سال سے بنی ہوئی کائنات ہے، ہمیں ایک موقع ملا اس دنیا میں آ کر زندگی گزارنے کا۔ کسی بھی وقت یہ رشتے ناطے، یہ سارے چیزیں ہیں نا، یہ ختم ہو جائیں گی، ہم سے لے لیا جائے گا، ہم سے ہمارا پیپر جو ہے۔ یہ رشتے ناطے یاد رکھیے ہم سے ہماری آخرت کمانے کا ذریعہ، یا جہنم کمانے کا ذریعہ یا آخرت کمانے کا ذریعہ۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سال سے کچھ مہینوں پہلے ہمارے درس میں ایک بچی آتی تھی، 15 سال کی بچی، ماشاءاللہ بہت پیاری، اونچی لمبی، اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو 6 مہینے پہلے ہی تقریباً 4th گریڈ کا بلڈ کینسر اس کو ڈائگنوز ہوا۔ اتنی دعائیں، اتنی اس کے گھر والوں نے جان ماری، 2 ہی بیٹیاں تھیں ان کی۔ تو وہ ماشاءاللہ اس بچی کے لیے بہت انہوں نے محنت کی، بیچ میں طبیعت سنبھلی بھی، 3 دن پہلے اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کب کسی کا وقت آ جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک پاکستانی شہری کے بارے میں بھی خبر آ رہی تھی، پچھلے ابھی یہ جو سال ختم ہوا ہے نا 2024 کا، اس کی خبر آ رہی تھی کہ اس نے سندھ میں کوئی گاڑی کی نمبر پلیٹ خریدی ہے، صرف نمبر پلیٹ 10 کروڑ کی، A1۔ ایسی آپ کو پتہ ہے نا، بڑی یونیک قسم کی پلیٹس کا نمبر ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اور ابھی ہفتوں پہلے اس کی خبر آئی ہے کہ دبئی کے ایک ہاسپٹل میں شدید کینسر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اس نمبر پلیٹ کو وہ انجوائے بھی نہ کر سکے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ زندگی جو ہے نا، اس سے زیادہ عارضی اور بے وفا چیز کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب ہمارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں ہر جگہ پہ کہ یہ میرا جو رشتہ ہے، یہ میرا ٹیسٹ کیس ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے اس رشتے کی وجہ سے۔ اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کے درمیان فساد پیدا کرے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سر ٹکراتے رہیں، مرتے رہیں، چیختے رہیں، روتے رہیں، پٹتے رہیں، تاکہ ہم غم کی وجہ سے کوئی اچھا عمل کر ہی نہ سکے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جب آپ کے ارد گرد ایسے رشتے آپ کو پتہ چلے نا، فوراً اللہ سے دعا مانگے، اللہ یہ رشتہ میرے لیے شیطان کا ایک طرف سے ایک بہت بڑا، یعنی کہ ایک فتنہ بن گیا، آزمائش بن گیا، اور یقیناً آپ نے اللہ کیا تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ آپ مجھے اس سازش سے باہر نکالیں، اس فتنے سے آپ باہر نکالیں، اللہ آپ میرے لیے آسانیاں کریں۔ اور پھر ایک اور بات کہ عموماً جو زیادہ فساد ہوتا ہے وہ عموماً ہم دوسروں کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، ایک جملے سے پوری داستان گھڑ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھو نا، اس نے میرے سے مسکرا کے بات کی، اس نے میرے اسلام کا جواب نہیں دیا۔ بھئی آپ دیکھیں، ممکن ہے کہ وہ پریشانی میں ہو۔ اب ہماری جیسی ایج کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں سے بھلکڑ بہت ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اچھا بات کرنی کیا ہے۔ وہ ہم بعد میں خیال آتا ہے کہ اچھا فلاں جگہ پہ فلاں بات کرنی تھی۔ لوگوں کی حافظے، لوگوں کی یادداشتیں، لوگوں کے رویے کچھ اس طرح کے بھی ہوئے ہیں، ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، گھریلو پریشانی ہو سکتی ہے۔ بھئی ہم دیکھیں کہ ایک بندہ ہمیشہ ہی اچھا رہا ہے، تو ایک اس کی خرابی کو پکڑ کے ہم رائی کا پہاڑ بنائیں، پھر ہم اپنے دماغوں کے اندر اس کے بارے میں بہت بڑا 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 سوچیں نیگیٹو، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس وقت صبر کر لیں، اور ایک خرابی کی وجہ سے اس کے کیے کرائے پہ پانی نہ پھیریں۔ یہ بڑا رویہ ہے کہ بندہ اتنا اچھا کر رہا ہوگا، ذرا سی کوئی چیز اس کی طرف سے آئے گی، ہم ایسے منہ بنا لیں گے، ایسے منہ پھیرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں تو اس نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ یہ کیا، کیوں کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانے والے رائی کا پہاڑ ہوئی فسادی لوگ۔ تو یہ فسادیوں والی نیچر جو ہے نا، یہ اللہ کو قطعاً پسند ہے۔ اب ہمارے ہاں ہمارے چھوٹی سی ایک بیل لگی ہوئی تھی، بڑا ٹائم لگی رہی، سوکھی سڑی ہوئی بالکل مریل سی بیل، کچھ نہیں پتا، نہ پھول لگتے تھے، نہ وہ بڑھتی تھی، نہ کچھ۔ ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ بیل اٹھائیں، داغے کو رسی سے باندھیں اور اس کو اوپر کی طرف چڑھائیں۔ جب ہم نے چڑھایا تو یقین کریں کہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ بیل بالکل ہری بھری اور اتنی اونچی ہو گئی وہ، اور پھولوں سے بھر گئی وہ بیل۔ تو نیچے سے اٹھا کے رسی ڈال کے اس کو کھینچنے کی وجہ سے بیل کو یہ معاملہ ہوا نا۔ یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ ہمارے ایمان کا بھی یہی حال ہے۔
ہم عمل صالح ہمارے ایمان کو اٹھاتے ہیں، ورنہ ایمان بیل کی مانند زمین پر پڑی ہوئی بے جان چیز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہماری ایمانی زندگی کو پھول لگتے ہیں، ہماری ایمان کی زندگی سر سبز اور شاداب ہوتی ہے عمل صالح کی وجہ سے۔ اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو شیئر کی ہیں یہ قرآن سے صحیح تعلق کے بغیر ہماری زندگی میں آ نہیں سکتی۔ یہ جو محفلیں ہم لگا رہے ہیں نا، ان محفلوں کو اللہ کی خاطر سجانے کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے رہیں، ہم کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لیے سیکھتے ہیں، پھر ہم جا کر آگے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے جاننے والوں کو پیار محبت حکمت کے ساتھ بتانا شروع کر دیں۔ یہ بات ہم سیکھ کر آئے نرمی۔ ہم تو ڈنڈا ہاتھ میں لے لیتے ہیں بتانے پڑھانے کے وقت، یہ نہیں کرنا، اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ اور بس یہی ہے کہ کوشش یہی کرنی ہے کہ لوگ راضی ہوں نہ ہوں، اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ بس اگر ہم نے رب راضی کر لیا تو ہم نے سب کو راضی کر لیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں آج ہم نے پڑھی، ایک ایک چیز کو اللہ بہترین ہمارے عمل کا حصہ بنا۔ آمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔